आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज्जल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आपने ड्रामा अनारकली पूरा तसलसल से सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आप दोबारा सुन लीजिए और यहाँ से फिर आप इसको भी सुनिए। दिलचस्पी आपकी कायम हो जाएगी और आप देखेंगे आपको फ़ायदा भी होगा। आप किरदारों के बारे में ख़ुद लिख सकेंगे, आप मंजर निगारी ख़ुद कर सकेंगे क्योंकि आपने वो सुनी और पढ़ी होगी। तो हम ए लेवल के लिए ड्रामा अनारकली सैयद इम्तियाज़ अली ताज का लिखा हुआ इसके बाब अव्वल में मंजर चहारम जो है वो हम करने लगे हैं। तो आइए देखते हैं। ये बाब अव्वल बच्चों हमारा चल रहा है और मंजर है चहारम। हाँ अच्छा बच्चों, ये बाब अव्वल जो है 3 बाब हैं बेसिकली इसमें। तो बाब अव्वल में चार मनाजिर हैं। तो ये मंजर चहारम है। तो ये इसका इस बाब अव्वल का आखिरी मंजर है, यानी मंजर चहारम। हरम सिरा के पाई बाग का एक अलग थलग हिस्सा, यानी हरमसरा महल के पाई बाग के का एक अलग थलग हिस्सा, यानी बाग जिस तरफ को है उससे भी अलग हट के एक हिस्सा। रात अभी ज़्यादा नहीं गुज़री। अच्छा बच्चों, जैसे दिन ढलने का, शाम का और रात का, और जो बेगमात गई मौसीकी सुनने वगैरह बादशाह के पास सलाम के लिए सब हाज़िर होते हैं। एक मजलिस होती है जिसमें सब बैठते हैं और हल्की फुल्की मौसीकी की आवाज़ें भी आ रही थी। वो सारी मंजर निगारी के बाद जो दिल आराम और वो मरवरीद और अंबर बातें करती हैं कि वो उसकी पोजीशन डाउन हो गई है तो अब क्या करेगी वो। तो उसके बाद जो है सुरैया और अनारकली जो बातें करते हैं और वो बताती है, सुरैया बताती है उसको कि आप वो ज़ाहिर कर देती है कि आपको ना किसी से मोहब्बत है। तो वो तो अनारकली तो इसी वजह से वो गमज़दा है कि क्योंकि उसकी मोहब्बत के कोई मायने नहीं, क्योंकि वो ये साहिब हैसियत एक शहज़ादा है और कहाँ वो एक कनीज़ है। तो वो इससे डर रही है, हर चीज़ से डर रही है वो कि इसको छुपा ले कहीं अपने दिल में। तो वो जैसे सुरैया बातें करती है तो वो उसका राज खुलता जाता है। तो दिल आराम छुप कर सुन रही होती है। तो उसके बाद की जो बात है कि ये जो हम आप पढ़ने लगे हैं तो वो बात की बात है जब वो बताती है कि अनारकली जो है वो बाग में अफसरदा सी चली जाती है बाग की तरफ को। तो ये वही बाग का मंजर बता रहे हैं, उसी तरफ को दिल आराम भी गई है। तो अभी वो बताते हैं रात अभी ज़्यादा नहीं गुजरी, 10-12 दिन का चाँद बाग की रानाइयों में कैफ मस्ती की दिलावेजियाँ पैदा कर रहा है। कैफ कैफियत से, यानी एक कैफियत तारी हो जाती है, कैसी मस्ती की, यानी इंसान अपने आप को भूलकर उन चीज़ों में महव हो जाता है जो चाँद और तारे नज़र आ रहे हैं और रात का सन्नाटा है। तो दिल आवेजियाँ दिल को लुभाने वाली चीज़ें, दिल को खुश करने वाली चीज़ें। बाग के उस हिस्से में संगे मरमर का एक निस्बतन छोटा सा और 2-3 सीढ़ियाँ ऊंचा हौज़ है, यानी एक हौज़ बना हुआ है पानी का जो छोटा है, तो जिसके नन्हे नन्हे फवारों की आब अफशानी पानी का गिरना हौज़ में चाँद को गुदगुदा कर बेकरार कर रही है। यानी चाँद का अक्स फव्वारे के अंदर पड़ रहा है और जब फव्वारे उछल कर गिरते हैं उसमें तो वो चाँद जो है वो हिलता है। तो उसको कह रहे हैं कि वो चाँद को, जो पानी के कतरे गिर रहे हैं फव्वारों में से, वो चाँद को गुदगुदियाँ करें तो गुदगुदी करें तो वो हिलता है। जैसे आप बच्चे को गुदगुदी करते तो वो हरकत करता है। तो चाँद जो है उन फव्वारों के कतरों से वो हिल रहा है। तो कहते हैं कि वो पानी जो है वो चाँद को गुदगुदा रहे हैं हौज़ के, यानी ये भी एक मंजर कशी है बच्चों, ठीक है, आपको समझ आती जाएगी। हौज़ के चारों किनारों से 4 मुनक्किश रविशें जिनके दोनों तरफ सरसब्ज़ फूलदार झाड़ियाँ हैं। मुनक्किश रविशें यानी ऐसा रास्ता जो बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया हो, जिसकी बाउंड्री लाइन जो है वो बहुत मेहराबों वाली हो और पत्थर की जालियाँ वगैरह लगी हों, मुनक्किश हो। बाग की 4 दीवारी तक 4 छोटी छोटी सह दरियों को जाती हैं, यानी ये जो फूलदार झाड़ियाँ हैं ये बाग की 4 दीवारी की तक
4 چھوٹی چھوٹی سہ دریوں کو جاتی ہیں. سہ دریاں تین دروازے جس کے ہوں وہ والی عمارتیں. یوں باغ کا یہ حصہ 4 سرسبز قطعوں میں تقسیم ہو گیا ہے. یعنی یوں کراس بناتے ہیں اور پھر وہ سہ دریاں اس طرف کو ادھر کو اور یہ کوئی اور چیز ہے اس طرف کو. تو یہ جو 3 ہیں یہ سہ دریاں. تو اس طرح وہ باغ کے حصے کو 4 سرسبز قطعوں میں تقسیم ہو گیا ہے. یوں باغ آپ شاہی کلا میں جائیں گے تو جو ہے دربار عام اس کے بیک یارڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح سے ڈویژن ہوئی ہے. جو فوارے ہیں اور اسی طرح سبزے کے قطع ٹکڑا جن میں خشک قطع کیاریاں ہیں. خشک قطع یعنی خوش اتوار طریقے سے بالکل صاف ستھری نیٹ اینڈ کلین کیاریاں اور پھلوں کے گھنے درخت ہیں. یعنی اوپر آسمان کو چھوتے ہوئے درخت اور نیچے پھولوں کی کیاریاں ہیں. پھیکے آسمان کے مقابل یہ گھنے درخت سیاہی کے بڑے بڑے بے وضع مگر دلکش دھبے معلوم ہوتے ہیں. یہ وہ منظر کشی کر رہے ہیں کہ درخت کیسے لگ رہے ہیں، چاند کیسا لگ رہا ہے، چاند کا عکس فواروں میں پڑ رہا ہے، فوارے میں پانی گر رہا ہے تو وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے چاند ہلتا ہے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ڈراپس جو ہیں وہ چاند کو گدگدیاں کر رہے ہیں. تو آگے وہ باغ کی جو تقسیم دکھاتے ہیں کہ باغ جو ہے 4 حصوں میں تقسیم ہے اور کیاریاں جو ہیں وہ خوبصورت طریقے سے بنی ہوئی ہیں اور آسمان جو ہے آسمان کے مقابلے میں نیچے زمین پر گھنے درخت جو ہیں وہ سیاہ بڑے بڑے دھبے لگ رہے ہیں، بے وضع ہیں لیکن دلکش لگ رہے ہیں. سامنے کی سہ دری اور اس کے آس پاس کے لمبے لمبے اور پتلے سے فاصلے پر ایک سیاہ تصویر نظر آ رہی ہیں. یعنی وہ درخت جو ہیں اور وہ جو سارا منظر ہے وہ ایک سیاہ تصویر نظر آ رہی ہے. باغ کے سکوت بچوں خاموشی. باغ کے سکوت میں جھینگروں کی آواز کے سوا اور کچھ مخل نہیں. یعنی کوئی اور چیز ڈسٹرب نہیں کر رہی سوائے جھینگروں کی آواز کے. اس کے باغ کے سکون کو اور کوئی چیز ختم نہیں کر رہی. انارکلی حوض کے کنارے اکیلی گھٹنوں پر سر رکھے ہلکی ہلکی سسکیاں بھر رہی ہے. اس کا ستارہ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر ستار بچوں وہ بجانے کی کوشش کری. اس کا ستار اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر سیڑھی پر گر پڑا ہے. تھوڑی دیر بعد سر اٹھاتی ہے اور رخسار گھٹنوں پر رکھ لیتی ہے. رخسار گال یعنی یوں وہ اکٹھا ہو کے بیٹھی ہے اور گھٹنوں میں سر دیا ہوا ہے پھر گال یوں کر کے رکھ لیتی. سلیم تمہیں کیا مل گیا؟ سلیم تمہیں کیا مل گیا میری نیندوں کو لوٹ کر. یعنی اس کی بھی نظریں اس روز جشن کے روز سلیم سے 4 ہو گئیں اور انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تھا. تو انارکلی کی بھی نادرا کی بھی وہی کیفیت ہے جو سلیم کی کیفیت ہے. تو وہاں یہ بے بس ایک کنیز ہے تو وہ کہتی ہے مخاطب ہو کے اس کو اپنے ہی خیال میں، سلیم تمہیں کیا مل گیا میری نیندوں کو لوٹ کر، میری راحت کو غارت کر کے تمہیں کیا مل گیا سلیم؟ پھر تم نے کیوں محبت کے پیغام بھیجے، کیوں سلگتی ہوئی چنگاری کو دہکا دیا؟ یہ جو ثریا لے کر آتی ہے نا پیغام کہ اس نے پوچھا کہ کیا وہ مجھے یاد کرتی ہیں تو وہ کہتی کہ ہاں وہ بھی خاموش رہتی ہیں. تو وہ اس کی پیشانی کو چوم لیتا ہے تو وہ نادرا بھی اس کی پیشانی کو چوم لیتی ہے. تو یہاں سے وہ اس کو انارکلی پر بھی روشن ہو جاتا ہے کہ سلیم بھی اس کی بات کرتا ہے. تو یہ وہ کہتی ہے کیوں سلگتی ہوئی چنگاریوں کو دہکا دیا، یعنی ثریا کے ہاتھ پیغام جو بھیجا. یہ ہنسی تھی، یہ سب ہنسی ہی تھی. یعنی کسی کا تماشا بنانا، کسی کا کھیل بنانا، ہنسی ہنسی میں کسی کو برباد کرنا. مگر عالی مرتبت شہزادے کمزور بے بس کنیز سے ہنسی، یعنی میرا مذاق اڑایا، مجھ سے ہنسی کی. اس قیامت کی ہنسی یعنی یہ کہ اس قیامت کا کھیل کیا ہے تم نے. اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ پھر گھٹنوں پر سر رکھ کر سسکیاں بھرنے لگتی ہے. سلیم جھاڑیوں کے اوپر سے جھانکتا اور پچھلی روش پر آ جاتا ہے. کچھ دیر پیچھے ہی کھڑا رہتا ہے گویا متحمل ہے، یعنی تحمل ہے اس کو کہ مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا. گویا متحمل ہے کہ آگے آئے یا نہ آئے. آخر آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے آتا ہے. جو ثریا نے اس کو بتایا ہوتا ہے کہ وہ باغ میں جاتی ہے تو اس وجہ سے سلیم باغ میں آ گیا ہے اور حوض کے کونے کے قریب خاموش کھڑا ہو جاتا ہے. سلیم کچھ دیر بعد آہستہ سے. انارکلی سلیم چونک کر سہم جاتی ہے. کون؟ سلیم سامنے کی سیڑھیوں کی طرف سے بڑھتے ہوئے. سلیم
انارکلی سلیم کو دیکھ کر خوف اور پریشانی کے عالم میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کی یہ کیفیت ہے گویا اسے سکتہ ہو گیا ہے۔ سکتہ ہو جانا، بالکل بے جان ہو کر کھڑے ہو جانا۔ سلیم قریب آ کر: تم کھڑی ہو گئی انارکلی؟ یہاں بھی شہنشاہ کا آہنی قانون، یعنی وہ بادشاہ کے حضور میں وہ کھڑی ہوتی ہے نا سلام کرنے کے لیے، تو میں شہزادہ ہوں تو تم میرے لیے بھی کھڑی ہو گئی ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہاں بھی شہنشاہ کا آہنی قانون، آہنی لوہے کا، یعنی بہت مضبوط قانون۔ ہم تو تاروں بھرے آسمان کے نیچے کھڑے ہیں، یعنی وہ کہتا ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کھڑے ہیں۔ یہاں کا قانون دوسرا ہے، بہت مختلف، آؤ میں تم کو سکھاؤں۔ انارکلی کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھا دیتا ہے۔ انارکلی یوں بیٹھ جاتی ہے جیسے کل کی گڑیا ہے۔ کل بچو مشینی گڑیا، کل مشین کو کہتے ہیں۔ کل کی گڑیا یعنی مشینی گڑیا جس میں چابی بھری ہو، پیچ دبا دینے پر بیٹھنے کے سوا چارہ نہیں، یعنی اس کا پیچ دبا دیں تو وہ بیٹھ جاتی۔ سلیم خود کھڑا رہتا ہے، کاش شہنشاہ کا بھی یہی قانون ہوتا۔ انارکلی اس طرح بیٹھی ہے گویا اسے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے اور اس کے پاس کون ہے۔ سلیم منتظر ہے کہ شاید وہ کچھ بولے۔ آخر گفتگو شروع کرنے کی کوشش کرتا ہے: ابھی تم کچھ بول رہی تھیں، پھر اب تم چپ کیوں ہو انارکلی؟ انارکلی کے چہرے یا آنکھوں میں کوئی ایسی کیفیت پیدا نہیں ہوتی جس سے ظاہر ہو کہ اس نے کچھ سنا یا سمجھا ہے۔ ابھی تم کچھ بول رہی تھیں، پھر اب تم چپ کیوں ہو انارکلی؟ انارکلی کے چہرے یا آنکھوں میں کوئی ایسی کیفیت پیدا نہیں ہوتی جس سے ظاہر ہو کہ اس نے کچھ سنا یا سمجھا ہے۔ سلیم نہیں جانتا کہ کیا کہے۔ میرا آنا تمہیں ناگوار ہوا؟ انارکلی اب بھی کھوئی ہوئی بیٹھی ہے اور جمی ہوئی نظروں سے سامنے کہیں دور تک رہی ہے۔ ہاں، میں مخل ہوا، میں تمہاری تنہا خوشیوں میں مخل ہوا، مگر پھر میں کیا کرتا انارکلی؟ توقف کے بعد: کاش تمہیں معلوم ہوتا، پوری طرح معلوم ہوتا۔ انارکلی پر وہی نیم بے ہوشی کی سی کیفیت رہتی ہے۔ سلیم کی جھجک دور ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی وہ خاموش رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات کرتا رہے۔ تم نہیں جانتی تم نے کیا کر دیا، میں خود بھی نہیں جانتا۔ تم انارکلی، تأمل کے بعد: تم نے میری تمام آسائشوں، تمام راحتوں کو اپنی ہستی میں سمیٹ لیا۔ تم نے میری کائنات کا رس چوس لیا۔ اے نازنین، تم ایک معجزے کی طرح میرے سامنے آئیں اور میری آرزوؤں کی نیند ٹوٹ گئی۔ تم نے اپنی حیران نظروں سے مجھ کو دیکھا اور میری روح میں لامتناہی محبت کے شعلے بھڑک اٹھے۔ تم چلی گئیں اور میری تمام دنیا تمہاری آرزو میں دھڑکتی رہ گئی۔ سلیم محبت کے جوش میں انارکلی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ انارکلی چونک کر سر جھکا لیتی ہے اور خاموش رہتی ہے۔ تم چپ ہو انارکلی، آہ بھرتا ہے۔ میں جانتا ہوں تم کو نہ آنا چاہیے تھا، مجھ کو نہ آنا چاہیے تھا، مگر بے بس پروانے کا کیا قصور، اور یہ کتنی بڑی ترغیب تھی۔ پھر ایک بار گم شدہ فردوس کی جھلک، یعنی کہ اس کو پتہ چلا کہ وہ باغ میں آ رہی ہے تو یہ ترغیب اس کو ملی کہ وہ بھی باغ میں جائے اور گم شدہ فردوس کی جھلک یعنی کھوئی ہوئی جنت کی جھلک دیکھے۔ اور میں انسان ہوں، کمزور انسان، میں دنیا میں تھک گیا تھا، میں اپنے آپ سے تھک گیا تھا۔ انارکلی کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ سن رہی ہے اس سے اسے تکلیف پہنچ رہی ہے، مگر اس کی زبان اب بھی بند ہے۔ سلیم مایوس ہو کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تم اب بھی چپ ہو؟ پھر میں جاتا ہوں۔ تم نے ایک جانباز کے بیٹے کو اس کی زندگی کی قیمت بتا دی۔ جانباز، بہادر، جان دینے والا، یعنی اکبر کو وہ کہتا ہے کہ میرا باپ بہت بہادر ہے، لیکن اس کے بیٹے کی قیمت تم نے بتا دی کہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ تم توجہ ہی نہیں کر رہی۔ انارکلی ایک جانباز کے بیٹے کو، میں جاتا ہوں۔ سلیم سر جھکائے مایوسی کی تصویر بنا رخصت ہونے کے لیے مڑ جاتا ہے۔ انارکلی سر اٹھا کر محویت کے عالم میں اسے دیکھتی رہتی ہے۔ ذرا دیر بعد الفاظ خود بخود اس کی زبان پر آ جاتے ہیں۔ انارکلی: شہزادے، کنیز مذاق کا کیا جواب دے سکتی ہے؟ اس کا کام تو برداشت کرنا ہے، خواہ مذاق اس کے دل کے ٹکڑے کر ڈالے۔ یعنی وہ اپنے دل سے ہی باتیں کر رہی ہے، پھر بھی اس نے آواز سے شہزادے کی بات نہیں کی۔ اچھا بچوں، یہ جو ہمارا منظر چہارم ہے باب اول کا، اس کا میں نے یہ پہلا حصہ پڑھا ہے، اس کو بھی ہم نے حصوں میں کر لیا ہے، تو ابھی تک یہاں تک آئے ہیں ہم۔ دوسرا حصہ میں آپ کو تھوڑی دیر بعد پڑھ کر سناتی ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔